अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 फरवरी की कॉल लेकर। और सब में पहले हमारी मार्केटिंग टीम ने अभी मुझे ये स्पेशल इनविटेशन भेजी है और उनका ये कहना है कि चूँकि हमने फौरी तौर पे डेट बहुत क़रीब की रख ली। पहले हम इसको अनाउंस कर रहे थे फैब में मतलब 10 फरवरी तक या उसके बाद वाले वीकेंड पे, मगर चूँकि ये जल्दी हमने रख लिया है तो उन्होंने मुझे ये स्पेशल इनविटेशन आप लोगों के लिए दी है कि आप लोग इस इस्लामाबाद वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उसके करीब व जवार के लोग जो शहर हैं उसके लोग अगर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं और जो ट्रेडिंग की जो मसाइल हैं उनके, उस हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैंने ख़ास प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। और हम आपको वो जो मटेरियल है वो भी देंगे ताकि वो अपने पास आपके पास रहे और आप सीख सकें, समझ सकें, उससे मदद ले सकें। और वहाँ पर लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का आपको बहुत टाइम मिलेगा। आप देख सकते हैं 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम है। 2 बजे शार्प आपको पहुंचना है। ये फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी है और इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले तो जानते ही होंगे। इट इज़ राइट बाय कचहरी चौक, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। और अगर आप मुत्तला करना चाहते हैं फ़ोन पे आने से पहले, जो आपके लिए आसानी पैदा करेगा, तो 0345619043 पर आप कॉल भी कर सकते हैं ताकि अगर हमारे पास चूँकि ये जो वेन्यू है इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसलिए हमारी मार्केटिंग टीम चाहती है, क्योंकि बार बार ऐसे प्रोग्राम किसी शहर में ऑर्गेनाइज़ करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद को इसमें कम्प्लीटली रैपअप कर दें और फिर हम लाहौर की तरफ जाएंगे। और इस दौरान अगर पेशावर से हमें कोई अच्छी रिस्पांस मिलता है तो इंशाल्लाह हम पेशावर की तरफ जाने की भी कोशिश करेंगे। उसके बाद नंबर आएगा कराची का। और इस दफ़ा हम बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं कि अंदरून सिंध वाले जो है इंटरेस्ट लें। वो चाहेंगे तो मैं हैदराबाद, नवाबशाह, किसी भी बड़े शहर में आकर ये प्रोग्राम करना चाहूँगा जो आप लोगों को मदद दे सके। 2023 के हवाले से मैं बार बार इसका तस्करा कर चुका हूँ कि हम किस तरह देखते हैं और क्या हालात होंगे। 35 रुपये पेट्रोल पे बढ़ चुके हैं, 30 रुपये और बढ़ने जा रहे हैं। तो किस तरीके से एक आम आदमी अपने घर को मैनेज करेगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतर होगी। रियल इस्टेट 40% नीचे गिरा हुआ है, तो क्या वो तरीक़े हो सकते हैं जिससे हम आज जो मैं बल्कि अभी आप देखेंगे इसमें मैंने कहा है कि अपने टारगेट्स को रिविज़िट करो। हालात ही तब्दील हो गए, यानी कि जो कॉरपोरेशन जिसका ख़त बहुत ऊंचा था, जिसके टारगेट्स बहुत हाई थे, उनको रिविज़िट करना पड़ रहा है ड्यू टू दी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ठीक है जी, खैर बहरहाल जो भी इस्लामाबाद वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहता है, याद रखें 5 फरवरी इतवार के दिन शार्प 2 बजे हम 2 बजे अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। जिन्होंने भी शिरकत करनी है मोस्ट वेलकम। ये फ्री वर्कशॉप है, फ्री इनविटेशन है, आप लोग आ सकते हैं। अच्छा, चलते हैं अब अपने रैपअप सेशन की जानिब। जो जुमे का सेशन था, जुमे को जिस तरह मैं, अगर आप लोगों ने कॉल पढ़ी होगी तो उसमें इनडिसीशन की बात की, ठीक है, और एक लिमिटेड मूव की पॉसिबिलिटी थी। वो भी उस सूरत में कि अगर मार्केट 40,785 882 के ऊपर ट्रेड्स करती है। ठीक है, बदकिस्मती से मार्केट उस एरिया में आगाज़ हुआ और उसमें तगोदूद करती हुई नज़र आई, मगर 40,882 के ऊपर न रुक सकी और ना उसको ब्रेक कर सकी। उससे पहले उसके करीब ही मार्केट एग्जॉस्ट हुई और ज़्यादा देर मार्केट ने 800 एरिया में नहीं गुजारी और फिर मार्केट नीचे आ गई और 760-65 पे चलती रही। तो उससे मार्केट का मूड नज़र आ रहा था। फिर नमाज के वक्फे से पहले मार्केट 600 पे क्लोज़ हो गई, 600 के अराउंड। तो इसीलिए मैंने अपनी मिड डे कॉल में वाज़े तौर पे निशानदेही कर दी थी कि नमाज के वक्फे के बाद आपको एक गिरावट मिलेगी, और वो हमें मिली। और मार्केट जो है 40,329 का लो बनाती है और उसके बाद फिर छोटी मोटी एफर्ट्स होती हैं। वॉल्यूम बहुत कम थे, 6 करोड़ के वॉल्यूम थे, कोई मज़ेदार वॉल्यूम नहीं थे। और उसके बाद मार्केट 262 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज़ हो जाती है।
تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سیشن جس طرح میں نے خاص طور پہ اپنی میرے خیال میں اسکرپٹ اپڈیٹ، وہ تو یوٹیوب پہ نہیں ہوتی، اسکرپٹ اپڈیٹ میں ہم نے اپنے کلائنٹس کو بتا دیا تھا کہ بہت سے اسٹاک ایسے ہیں جن کا شروع کے آدھے پون گھنٹے کے اندر اندر ٹارگٹ اچیو ہوگا، اس کے بعد نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ٹارگٹ کے قریب کھلیں گے، اور اگر ٹارگٹ کے قریب کھلیں گے تو انٹری نہیں لینا. ہم نے واضح طور پہ بتا دیا تھا، ہمیں یہ چیز محسوس ہو رہی تھی. اور ابھی کیسے محسوس ہوتی ہے تو اس کی کوئی میرے پاس موکل وغیرہ نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ جب آدمی چارٹ کو بہت زیادہ دیکھتا ہے اور بہت زیادہ سینٹیمنٹس پہ ٹائم لگاتا ہے، اگر جتنے گھنٹے آپ چارٹ کو دیکھیں گے آپ یقین کیجئے چارٹ خود بولنے لگیں گے. مطلب یہ کوئی میرا کمال نہیں ہوتا جو میں انالیسس کرتا ہوں. اینی بڈی کین ڈو دیٹ. آل یو نیڈ از ٹو اسپینڈ ٹائم آن چارٹ. جتنا چارٹ پہ آپ ٹائم گزاریں گے اتنا چارٹ آپ سے باتیں کرنا شروع کریں گے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں سینٹیمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور آپ یقین کیجئے دوران مارکیٹ میرے کچھ سینئر ٹریڈرز ہیں، ممبرز ہیں، جو مجھے فون کر کے بتاتے ہیں. سم ٹائم میں باہر ہوتا ہوں تو میرے پاس کال آتی ہے کہ خالد صاحب ذرا دیکھیں وہاں پر فلاں چیز ایسی لگ رہی ہے. اور آئی سیلوٹ مطلب دیز گائز، ان کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہو گیا اور اتنا اچھا سینٹیمنٹ کو سمجھنے لگے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کے سامنے گلمس آف لاسٹ ویک کی پہلی سلائیڈ ہے، اور اس کے بعد پہلی سلائیڈ میں تو ہم پچھلے ہفتے جو کال گئی تھی صرف وہی بتا دیتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا. ہم بیسیکلی ریپ اپ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا پرائمری کوشش ہوتی ہے، جو پرائمری ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سیکھ سکیں اپنی غلطیوں سے. یہ پرائمری خواہش ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ریپ اپ کے ذریعے، چاہے وہ ویکینڈ کی کال ہو یا روزانہ کی کال ہو، ریپ اپ سیشن کے ذریعے اپنے آپ کو آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کہا کیا، ہوا کیا، کیا ہونا تھا، اور پھر جہاں ہماری خواہشات تو نہیں کہیں گے، جو فورکاسٹ بھی نہیں کہیں گے، جو ہماری انالیسس کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں کال میں کہہ دیتا ہوں کہ مارکیٹ موو مور دین مائی ایکسپیکٹیشن، اور مارکیٹ میں جو آج گراوٹ آئی ہے وہ میری توقع سے زیادہ تھی، تو ہم بتاتے بھی ہیں اس بات کو. بہرحال تو اس لیے یہ سلائیڈ دی جاتی ہے. اس کے بعد جو گلمس کی دوسری سلائیڈ ہے، اس میں ڈیٹا ہے، بہت سارا ڈیٹا ہے. اس میں فورن انویسٹر پورٹ فولیو کا ڈیٹا ہے، ویکلی کلوزنگ ہے، اور 2 عدد چارٹ ہے، ایک ویکلی چارٹ ہے اور ایک جو ہے ڈیلی چارٹ ہے. اب جناب اس کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور یہاں پر ایک امید کی بات میں نے پچھلے ہفتے کی تھی، تو وہ امید برقرار ہے ابھی تک. اس لیے برقرار ہے کہ اگر آپ دیکھیں باوجود اس کے کہ مارکیٹ پچھلے جمعے کو گری، پھر منڈے کو نیچے گئی، مگر ٹیوزڈے کو مارکیٹ بڑی اچھی اوپر گئی، وینسڈے کو اس نے پھر ویک کا ہائی بنا دیا، اور اس کے بعد تھرسڈے اور فرائیڈے کو تو تھوڑی بہت گراوٹ میں کہوں گا، 262 پوائنٹ کچھ اتنے نہیں ہوتے، مگر میرے خیال میں وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کرتی رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیوزڈے کی موو کو میں نے ریئر موو قرار دیا تھا. آئی ہوپ یو گائز ریمبر. اینی ویز تو یہ صورتحال ہوئی. اب جس طرح لاسٹ ویک کال میں ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ 40,030 سے 39,925 تک اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتی ہے، تو مارکیٹ نے کریکٹ کیا اپنے آپ کو. آپ لو دیکھیے مارکیٹ کا، اور اس کے بعد اس نے ایک شارپ ریکوری لی جو ٹیوزڈے کے دن ہوئی اور بڑی تیزی سے ہوئی. اوور آل ویک جو ہے 99 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو 99 پوائنٹ کا نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. جس طرح منڈے کو مارکیٹ کھلی تھی اور جس گراوٹ کا مظاہرہ ہوا تھا، اس کے بعد 99 پوائنٹ کا نقصان سے بند ہوتا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مارکیٹ میں امیدیں ابھی بھی برقرار ہیں. اگر چارٹ پہ ٹیکنیکلی دیکھیں جس طرح ایفرٹ ہو رہی ہیں، اور جب مارکیٹ نیچے گرتی ہے تو والیوم اسکویز ہو جاتے ہیں، لوگ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہیسیٹنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ امیدیں تو برقرار ہیں. مگر ہم کیا کریں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاسی رسہ کشی ہے، جنگ کی کیفیت ہے، لڑائی ہے، اور اس کے بعد جو بدقسمتی سے جو ٹیررزم کی لہر ملک میں آ گئی، چلی رہی تھی، انفیکٹ لائم لائٹ میں نہیں تھی، میڈیا اس کو اتنی کوریج نہیں دے رہا تھا، تو وہ میرے خیال میں انڈیکیٹرز تھے، تھریٹ تھے،
اور بدنصیبی سے ہم کو اتنا بڑا واقعہ دیکھنا پڑا کہ 100 سے زائد جانوں کا نقصان پشاور میں ہوا، اور یقیناً اور نہ صرف جانوں کا نقصان ہوا، ان لوگوں کی جانوں کا نقصان جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے ہماری سیکیورٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور سب سے زیادہ ان کے لواحقین اور متعلقین کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے مسائل حل کرے۔ یہ 100 سے زائد گھرانے جو ہیں تباہ ہو گئے، اور حکومت سے کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے، امیدیں اللہ سے رکھے، کیونکہ حکومت سے کسی قسم کی بھی امید رکھنا بیکار ہے۔ ویسے تو رکھنی نہیں چاہیے، مگر ادروائز بھی ریاست ماں ہوتی ہے، یہ ریاست چور ہے، ماں نہیں ہے۔ ہم کہنے کو تو ریاست ماں ہے، بہرحال آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ، جسٹ فارگیٹ اٹ۔ تو ٹیررزم کی جو ایک لہر ہے وہ فردر پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری کنڈیشن، اس کے بعد پھر اکانومی کی ورسننگ صورتحال، تو اب ان تمام چیزوں کو لے کے آدمی کس بات کو روئے؟ اتنے سارے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں اگر بڑے بڑے ٹارگٹ بنائیں گے تو ہم غلطی کریں گے، ریالسٹک تو نہیں ہوگا، جسٹیفائڈ تو نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں ریالٹی بیسڈ ٹارگٹ بنانے چاہیے۔ اچھا، اب آنے والے ہفتے میں سنا ہے کہ پیٹرول 30 روپے اور بڑھ رہا ہے، بجلی کی باتیں ہو چکی ہیں، LPG کی بات ہو چکی ہے، تو زندگی تو تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس تنگ ہوتی زندگی میں ہم کس طرح سروائیو کریں گے؟ کارپوریشنز کس طرح سروائیو کریں گی؟ اکانومی کا پہیہ رکا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے پچھلی اپنی کسی ویڈیو میں کہا تھا بازاروں میں رش نہیں ہے، اکانومی کا پہیہ رکا ہوا ہے در حقیقت۔ بہرحال انڈیکس چونکہ اس ہفتے 41,052 کے اوپر نہیں ٹریڈ کر سکا، جو کہ انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ اگر اس کے اوپر ٹریڈ کرے گا تو ریزیوم کرے گا وہ ایفرٹس جو 2300 یا 2200 پوائنٹ کچھ مارکیٹ اس سے پہلے والے، یعنی کہ اس سے پچھلے ہفتے میں گین کر چکی تھی۔ اگر اس انرجی کو دیکھنا ہے تو 41,052 کے اوپر ٹریڈ کرنا پڑے گا، جو کہ نہیں ہوا۔ بدقسمتی کہیں آپ جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے ٹیکنیکلی چارٹ میں امید ایک دکھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے باوجود بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہفتہ ہمارا کلوز ہوا ہے انفلوز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے کی جو کلوزنگ ہے اس میں لوکل اور فورن انویسٹر کی انفلوز قابل ستائش ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لوکل فنڈ جو ایسے موقع پہ فنڈز کو سپورٹ ہوتی ہے، فنڈز کی مارکیٹ کو، وہ مسلسل سیلنگ میں بہرحال 39.37% والیوم ڈکلائن ہو گیا اس ہفتے، اور جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بتاتا ہے اسٹیک ہولڈر کا۔ بہرحال اوور آل دیکھا جائے تو ایک پریشان کن صورتحال ہے، خوفناک صورتحال ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح میں نے کہا، کہ اپنے ٹارگٹس کو ریوزٹ کیا جائے، اور جسٹیفائڈ اور ریئلسٹک بیس، بالکل حقائق پر مبنی ٹارگٹ ہونے چاہیے۔ اگر آپ بڑے بڑے ٹارگٹ بنا کے بیٹھیں گے تو جس جگہ پہ آپ کو بیچنا ہوگا اسٹاک، آپ بیچ نہیں پائیں گے۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا ان حالات میں مارکیٹ کا اتنا بھی ایفرٹ کر لینا۔ 2200-2300 پوائنٹ وہ جو پچھلے ہفتے بڑھے، اور اس ہفتے کی اپریسیشن اس لیے کہ ایٹ لیسٹ کوئی 400-500 پوائنٹ کی گراوٹ نہیں ہے، ورنہ جمعے کو جیسی مارکیٹ گری تھی پچھلے جمعے کو، اور پھر منڈے کو اس کے بعد جو گری، تو مارکیٹ میں کریکشن تو ڈیو تھی، اور جو لیول آپ کو بتایا تھا 40,000 30 سے 39,900، تو مارکیٹ کی اتنی کریکشن تو ڈیو تھی، مگر اس کو نہیں توڑا یہ، اور اس کے نیچے نہیں رکی مارکیٹ۔ دیٹ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے بلز کو ان حالات میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب روزانہ ہمیں یہ خبریں سننے کو ملتی ہے، ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈی ویلیویشن آف روپی، اور ہمارے ریزرو، ابھی جیسے ہم نے کوئی قرضے کی کوئی قسط ادا کی ہے تو وہ 3 ارب سے کے قریب ہمارے ریزروز آ گئے۔ تو اس طرح کی جو باتیں روزانہ میڈیا پہ چلتی ہیں، اور پھر اس سے بہت زیادہ پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل ایڈونچرزم، یعنی کہ روزانہ کورٹ ڈیٹس، ان بریکنگ نیوزز، ان پہ نتائج، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس پہ 4 کیس، اس پہ 6 کیس، ایک لڑائی کی صورتحال سیاسی طور پہ، اور عدلیہ اس میں منصف کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوئی
پتہ نہیں منصفانہ فیصلے ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ تو میں نہیں جانتا، مگر بہرحال مجھے یہ پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل ایڈونچرزم نظر آتا ہے جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، مشکلات ہی پیدا کرے گا۔ اچھا جناب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ٹیکنیکلی تھوڑی بات کر لیں کہ بلز جو ہے 40,338 اینڈ 303 کے نیچے ٹریڈ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے نیچے ٹریڈ کریں گے تو وہ بیئرس کا ایگریشن پائیں گے، والیوم بھی بڑھ جائیں گے اور مارکیٹ نیچے کی طرف جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو مارکیٹ کے پاس نیچے جانے کے لیے جگہ بنے گی 39,500 تک۔ اس سے پہلے بھی سپورٹس ہیں اچھی، مگر اوور آل وہ جو سلائڈ بنے گی اس کا جو روم ہے، جو بنتا ہے، جو جگہ بنتی ہے، وہ 39,500 تک بن جاتی ہے۔ تو میں بلز کی تو ایفرٹس ابھی کوئی خاص ایکسپیکٹیشن میری نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ 40,775 کے اوپر اگر مارکیٹ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، بلز ایفرٹ کریں گے۔ اور ایون یہ کہ کم سے کم بھی مارکیٹ کو 40,636 کے اوپر رکنا ہوگا اگر مارکیٹ کو پرفارم کرنا ہے، موجودہ پریشر، پروفٹ ٹیکنگ تھریٹ، ایگزاسشن کو کم کرنا ہے، تو اس کو کم سے کم 40,636 کے اوپر ٹریڈ کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا وہ کرتی ہے تو پھر وہ تھریڈ بھی کم ہوگا، اور پھر 40,775 کے اوپر ایفرٹ شروع ہوں گی۔ پھر اس طرح ون بائی ون ہم ریزسٹنسز کو توڑیں گے تو بلز کی انرجی میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیول کے اوپر 40,636 کے اوپر کچھ امیدیں بن جائیں گی، بٹ پرووائڈیڈ کہ والیومز جنریٹ ہو۔ 6 کروڑ کا والیوم جمعے کے دن تھا، تو ایسے والیوم نہیں چاہیے ہم کو، کم سے کم بھی والیوم 10 کروڑ اور اس سے اوپر کا ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں، کنسسٹنسی، ڈائریکشن، والیوم۔ تو کنسسٹنسی نظر آئے اور پھر کسی ایک ڈائریکشن میں مارکیٹ جا رہی ہو اور اس میں والیوم جنریٹ کر رہی ہو، اور آبویسلی ہماری ریکوائرمنٹ اپ سائڈ ڈائریکشن ہے، تو کنسسٹنسی، ڈائریکشن اینڈ والیوم، یہ تینوں چیزیں اگر یکے بعد دیگرے یا بیک وقت ہوتی ہیں تو پھر مارکیٹ میں کچھ استقامت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ جبکہ دوسری صورت میں اور ایک اور بات میں کہوں گا کہ مارکیٹ در حقیقت اس وقت بڑی والیٹائل بھی ہے، والیٹائل ہو سکتی ہے اور فریجائل ہے، بہت فریجائل ہے۔ کوئی بھی نیگیٹو خبر، میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مارکیٹ کو اب پازیٹیو اور نیگیٹو خبروں کو بیلنس کرنا پڑے گا، اور وہ پازیٹیو بھی میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات اور ان کا مثبت نتیجہ اس کا اچھا آنا وہ مارکیٹ کے لیے ایک پازیٹیو ٹریگر ہے، اور نیگیٹو ٹریگر کی تو بھرمار ہے، تو مارکیٹ کو پازیٹیو اور نیگیٹو ٹریگر کو بیلنس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس وجہ سے مارکیٹ فریجائل ہے، وہ کسی بھی خبر کو بڑی سیریسلی لے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم پوزیشن نہیں لینی چاہیے اگر مارکیٹ 40,303 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں سینیریو تبدیل ہے کہ شارٹ اینڈ میڈیم ٹرم افیکٹڈ ہے، لانگ ٹرم ویژن پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، بالکل کی جا سکتی ہے۔ شارٹ ٹرم والوں کو میرا مشورہ ہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ٹریڈ کر لیں، زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو ریگارڈلیس آف پاکستانی پولیٹیکل اینڈ اکنامک سچویشن وہاں پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ کروڈ آئل اپنی موو بنا رہا ہے، اوپر کی ہو یا نیچے کی ہو، گولڈ اپنی موو بنا رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح گرا ہے گولڈ، اور کروڈ آئل کیسے اوپر گیا پھر کیسے نیچے آیا، تو آپ کو روزانہ موو مل رہی ہیں، بڑی بڑی موویں مل رہی ہیں۔ تو شارٹ ٹرم کے لیے خدارہ ابھی اسٹاک مارکیٹ کو فوکس مت کیجیے، لانگر ٹرم ویژن میں بہت اچھی ہے۔ میں نے اپنے جنوری پورٹ فولیو کو بھی روک لیا تھا، اور اب فروری میں وہ پورٹ فولیو دوں گا، اس کے چند اسٹاک تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کون کون سے اسٹاک اس نئے پورٹ فولیو میں شامل ہوں گے، اور دسمبر پورٹ فولیو میں سے ہم نکلنا بھی شروع ہو گئے، اور میرے خیال میں کافی سارے اسٹاک سے نکل گئے، کچھ سے میں نے آپ کو جمعے کے دن ایگزٹ کروائی ہے۔ تو میرے خیال میں جو ری وزٹنگ آف ٹارگیٹ ہے وہ بہت اہم ہے، اور میں نے بھی ری وزٹ کیا ہے ٹارگیٹس کو، اور میں نے بتایا بھی آپ کو۔ تو مارکیٹ بیسیکلی لانگر ٹرم ویژن کے لیے اچھی ہے، اور جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں 2023 بائنگ ایئر ہو سکتا ہے، 2023 الیکشن ایئر ہے، 2023 مشکلات کا سال ہوگا۔ تو ان باتوں کو سمجھیے گا، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں الیکشن کمیشن ہوں اور نہ ہی میں کوئی سیاسی تجزیہ کار ہوں کہ میں یہ کہوں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کے شور کا سال ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ وہ لوگ جانے، اس کے اسٹیک ہولڈر۔
تو الیکشن کا سال ہونے کا مطلب ہمارے حساب سے یعنی کہ ایز اے مارکیٹ پارٹیسپینٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے نوائزی ایئر. شور غل, ہنگامہ, لڑائی جھگڑا, نیگوسیشن, افہام و تفہیم, آپس کی ٹسل, بیان بازی, یہ مارکیٹ اور مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرتی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرے خیال میں اتنے دنوں میں ایک مفتاح اسماعیل ایک فائنانس منسٹر تھا جو فائنانس پہ فوکس تھا, اس نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. باقی تو فائنانس منسٹر آتے ہیں تو وہ تو لگے رہتے ہیں حکومت سازی اور ان کے معاملات میں. ان کا کیا کام ہے یار؟ یہاں ملک کے حالات برے ہوئے. اسحاق ڈار صاحب آج کل منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, نظر نہیں آ رہے کسی میڈیا پہ, کہیں وہ آ نہیں رہے انٹرویو کے لیے. بڑا شوق تھا, انگلینڈ سے بیٹھ کے انٹرویو کرتے تھے, بڑی باتیں کرتے تھے, اب نہیں آ رہے سامنے. ہاں, تنظیم سازی کے لیے اسحاق ڈار صاحب عارف الوی سے مل رہے ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب سے, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. ارے بھائی جو کام تمہارے کرنے کا ہے وہ کرو. گیس کی قیمت کہاں جا رہی ہے, لوگ پریشان ہیں, ان کے سلوشن نکالو. اور جتنی دیر کریں گے اتنی دیر سے ریکوری ہوگی. یہ بات اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آئی جب عمران خان نے لیٹ کیا آئی ایم ایف کو, اور یہ بات ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آئی ایم ایف ڈیل لیٹ ہونے کا کیا نقصان ہوگا. وہاں عمران خان آئی ایم ایف کی ڈیل خراب کر کے چلے گئے اور یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو ٹھیک نہیں کر سکے, اس لیے کہ ان کے مسائل کو چھوڑتے. لوگوں کا فوکس اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے پاکستان, یا پاکستان کی اکانومی نہیں ہے. اگر پاکستان کی اکانومی اگر فوکس ہوتا, یا جیسا کہتے ہیں کہ جی پاکستان بالکل تباہ ہو گیا تھا, عمران خان نے تباہ کر دیا تھا, ہم اس کو بچانے آئے ہیں اور ہم اس مشکل سے نکالنے آئے, اگر ایسا ہوتا تو آپ 74 منسٹر نہ لیتے, کبھی بھی نہ لیتے 74 منسٹر. سب میں پہلا قدم آپ یہ اٹھاتے کہ بھائی 6 منسٹر, ہم سے بہت بڑا ملک اور بہت بڑی سپر پاور امریکہ ہے, اس کے منسٹروں کی, سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ان تمام چیزوں کی تعداد گن لیجیے گا کتنے لوگ ہیں. جتنے عرصے میں امریکہ میں رہا, میں نے کبھی پروٹوکول میں گاڑیوں میں کسی منسٹر کو جاتے میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا, بڑے شہر میں بھی چھوٹے شہر میں بھی کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ کیا ہے, 74 منسٹر گھومتے پھر رہے ہیں. آج سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, وی آئی پی اس پہ ڈیوٹی پہ لگے ہوئے 650 اہلکار زمان پارک کی حفاظت کر رہے تھے, ابھی تو واپس گئے. تو اس طرح تھوڑی ملک چلے گا. آئی ایم ایف بھی تو یہی کہہ رہا ہے, پیسے کم کرو, اپنے اخراجات کم کرو, فوکس کرو, جو جہاں پر ڈیفیسٹ ہے وہاں ادھر فوکس کرو. تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہا. جو کام ہمیں کرنے چاہیے, ادھار دینے والا ہمیں کہہ رہا ہے بھائی تم کرو گے تو پیسے دے سکو گے. پہلے وہ یہ کہتا تھا, یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ روڈ ہوا ہے. وہ آج روڈ نہیں ہو گیا, اسٹیپ بائی اسٹیپ روڈ ہوا ہے. پہلے اس نے کہا کہ تم ایسا کرو گے تو ہمیں واپس کر پاؤ گے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرتے اس لیے میں تمہیں پیسے نہیں دیتا. تم کرتے نہیں ہو, تم معاہدے کر کے مکر جاتے ہو, اس لیے کل نہیں پتا کون پرائم منسٹر ہوگا, اس لیے تمام سیاستدانوں کی سگنیچر لے آؤ, کوئی پتہ نہیں تمہارا. اتنے ناقابل اعتبار لوگ ہم بن چکے ہیں, اتنے ناقابل اعتبار. اگین گوئنگ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ, میں یہ کہوں گا گراؤنڈ ریالٹیز اور اکانومک اور پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہوئے ٹارگٹ سیٹ کیجئے. اور جس طرح ہم مشکلات کا شکار ہیں, کارپوریشن بھی مشکلات کا شکار ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا. کہاں سے رزلٹ اچھا دیں گے یار؟ ہماری بائنگ پاور ٹوٹی ہوئی ہے, ہم پریشان ہیں, تو یہ کارپوریشن کیا بیچتی ہیں؟ یہ بھی تو یہی بیچتی ہیں. کتنے سیکٹر ایسے ہیں جو ڈی ویلیویشن آف روپی سے پریشان ہو گئے, کتنے سیکٹر ایسے ہیں جو امپورٹ جو چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں وہ چھڑا نہیں سکیں, کتنے سیکٹر ایسے ہیں جو پرچیز پاور لوگوں کا ٹوٹا ہے اس سے افیکٹ ہوئے ہوئے. تو پھر کارپوریشن سے بھی ہم زیادہ امیدیں نہیں رکھ سکتے, جسٹیفائڈ امیدیں ہونا چاہیے. دیٹ از دا ریزن کہ میں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ٹارگٹ کو ری وزٹ کیا جائے. آئی ہوپ کہ میری یہ جو ویڈیو ہے یہ مؤثر انداز میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو کچھ آپ کے مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.